बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। क्या मियाँ नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन की जो ताहयात नाअहली है वो अब एक कानून बनने के बाद मुमकिन है? इस कानून में कोई सुकम है? और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा मुतालबा मुस्लिम लीग नून के सामने या मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सामने रख दिया है। इस मुतालबे के हवाले से आजकल दुबई में बड़ी मुलाकातें हो रही हैं और मुस्तक़बिल में जो सियासी मंज़रनामा है इन मुलाकातों के बाद वाज़े तौर पर सामने आ जाएगा। कुछ एक्सक्लूसिव अंदर की ख़बरें हैं जो कि दुबई में जो लोग काफ़ी अरसे से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जो दूसरा चैनल जो डीमोनेटाइज हो गया है अबरार रशीद ऑफिशियल, वो लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दुबई या यूएई में मेरे बड़े मुअस्सर और काबिल एतमाद ज़राए मौजूद हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो एक तवील अरसे से वहाँ पर क़याम हैं। कुछ उनमें जर्नलिस्ट हैं, कुछ कारोबारी शख्सियात हैं और कुछ मेरी तरह आम लोग हैं जो वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं एक तवील अरसे से। तो मेरा ख़्याल है आगाज़ करते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ की ताहयात नाअहली के ख़ात्मे के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ जो एक पार्लियामेंट ने एक बिल जो है वो पास किया और इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। अब ज़ाहिर है ये बिल जो है वो बिल आखिर सदर मुमलिकत के पास जाएगा और आजकल कायम मकाम सदर हैं सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी, और सबको मालूम है कि सादिक संजरानी की कोई सियासी जमात नहीं है। अगर उनकी कोई हमदर्दियां हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, उनको इस्टेब्लिशमेंट का बंदा समझा जाता है। और यही वजह है कि अगर आपको याद हो तो उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जब पेश की गई तो उस वक्त उसकी जो हमायत जो पहले उस वक्त 64 अरकान थे। जब वोटिंग का वक्त आया तो 14 सेनेटर्स गायब थे। उनमें कहा यह जाता है कि अक्सरियत यानी तकरीबन 11 के करीब ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था और 3 जो हैं वो शायद मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ था। तो सादिक संजरानी जो हैं वो उनके राइट कनेक्शंस रहते हैं एट द राइट टाइम। तो वो किसी भी बिल पर, जिस तरह उन्होंने फाइनेंस बिल यानी बजट को मंजूर करने की समरी पर दस्तखत कर दिए, इसी तरह वो जो इलेक्शन कमीशन की जो डेट देने के हवाले से जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था जिसमें सदर का इख्तियार अब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है, उस बिल पर भी दस्तखत हो गए। तो इस बिल पर भी दस्तखत हो जाएंगे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की अदम मौजूदगी में। ऐसा आइनी तौर पर मुमकिन है। लेकिन मामला ये है कि क्या इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को भी कुछ लोग, कुछ वकला, कुछ सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगी? यकीनन ऐसा हो सकता है। माजी में भी बहुत से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए गए, जिनमें सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जिसको कलअदम तो नहीं करार दिया गया लेकिन उसको मुअत्तल किया गया। इसी तरह और बहुत से मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के हुक्म इम्तना जारी किए थे माजी में। लेकिन इस बिल के हवाले से बहुत से लोग तबसरा कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड इसका बताऊंगा कि आइन में जिस दफ़ा 62(1)(f) है मियाँ नवाज़ शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया गया था, अगर आपको याद हो, वो साकिब निसार की अदालत में। तो ये जो आइनी दफ़ा है, कुछ लोग कहते हैं कि आइन में तरमीम के ज़रिए इस दफ़ा को या इसको गैर मुअस्सर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा में कहीं भी नहीं लिखा कि ताहयात नाअहली होगी। ये एक मुबहम सी एक दफ़ा है जो जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में आइन में शामिल की गई। और बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आपको याद होगा कि 2010 में जब ये आइनी 18वीं आइनी तरमीम लाई गई तो पीपल्स पार्टी का ये बहुत बड़ा एक मुतालबा था, तकाजा था कि जनरल ज़ियाउल हक़ की जानिब से, एक आमिर की जानिब से आइन में इस डाली गई इस शिक को ख़त्म करना चाहिए जिसमें सादिक और अमीन
کی ڈیفینیشن اور اس میں نااہلی، تو اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون بلکہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ بعد میں عمران خان نے بھی کہا تھا کہ آئین میں یہ دفعہ ضرور ہونی چاہیے۔ جب حامد میر نے پوچھا کہ جناب اگر اس کا شکار آپ ہوگے، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ہو جاؤں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صادق اور امین والی دفعہ تو آئین سے ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس میں جب جہانگیر ترین اور نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا، یعنی نواز شریف کو پہلے نااہل قرار دیا گیا، جہانگیر ترین کو بعد میں نااہل قرار دیا گیا ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر، تو اس کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھلیں کہ جناب یہ اس سے تو بہتر ہے کہ 5 سال کی نااہلی ہو جائے۔ اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو خیر اس پر بہت بحث ہوتی رہی مختلف ٹاک شوز میں، لیکن اس میں ایک تاریخی قسم کا ٹرن آ جاتا ہے، اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ سال ہی میرا خیال ہے فروری یا مارچ میں فیصل واؤڈا کا ایک کیس تھا کہ فیصل واؤڈا کو الیکشن کمیشن میں ایک جھوٹا بیان حلفی داخل کروانے پر کہ انہوں نے امریکی شہریت ترک کر دی تھی جس وقت انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جس وقت انہوں نے کاغذات نامزدگی بطور امیدوار قومی اسمبلی کراچی سے جمع کروائے تھے تو ان کے پاس امریکی شہریت تھی۔ اس کی پاداش میں وہ کیس چلتا رہا، بالآخر جو ہے وہ ان کو فیصل واؤڈا کو تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا، اور ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کو اپ ہولڈ رکھا، اور بعد ازاں وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ سپریم کورٹ میں دوران سماعت موجودہ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال نے یہ فرمایا کہ جناب اور جج صاحبان نے بھی کہ تاحیات نااہلی تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے کسی سیاستدان کے ساتھ۔ وہ یہ بھول گئے کہ اس سے پہلے ایک سیاستدان ملک کے وزیر اعظم کو آپ تاحیات نااہل قرار دے چکے ہیں، صرف پارلیمنٹ سے نہیں بلکہ یہ کسی پبلک آفس سے نہیں، بلکہ آپ نے ان کو ایک سیاسی جماعت کے قائد کے طور پر بھی نااہل قرار دے دیا کہ آپ کسی سیاسی جماعت کی قیادت بھی نہیں کر سکتے، اس کے صدر بھی نہیں رہ سکتے، آپ کے دستخطوں سے پارٹی کے امیدواروں کو ٹکٹ بھی جاری نہیں کیے جا سکتے۔ تو بالآخر فیصل واؤڈا کی اس سزا کو کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے 5 سال کی نااہلی میں تبدیل کر دیا گیا، یعنی تاحیات نااہلی کو 5 سال کی نااہلی میں تبدیل کر دیا گیا، اور یوں فیصل واؤڈا کی سستے میں جان چھوٹ گئی۔ فیصل واؤڈا نے سینٹ کے الیکشن سے استعفیٰ دے دیا یا ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت وہ سینیٹر تھے، اور جب ان کے خلاف کارروائی چل رہی تھی الیکشن کمیشن میں تو انہوں نے اسی دن قومی اسمبلی سے سینٹ کے انتخابات کا ووٹ دے کر استعفیٰ دیا، اور بعد ازاں ان کو کراچی سے سینیٹر بنا دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے۔ تو اب اگر سپریم کورٹ میں کوئی چیلنج بھی کرتا ہے اس قانون کو، تو کیا سپریم کورٹ کے موجودہ معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے جو دیگر ساتھی جج صاحبان ہیں، تو وہ اس پر کیا موقف اختیار کریں گے کہ فیصل واؤڈا کی تاحیات نااہلی بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے، اور نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی جو ہے وہ جائز ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک ہی طرح کے کیسز میں 2 پیمانے، خیر ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، 2 پیمانے اپنائے جاتے رہے ہیں، لیکن اب یہ بڑی واضح چیزیں سامنے آ چکی ہیں، لہذا امید ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کرے گی۔ اگر کرے گی تو سپریم کورٹ کے وہ جج صاحبان ایک مرتبہ پھر اپنی جیسے کہتے ہیں نا پارشیلٹی اور بائس کو ایک ایکسپوز کر دیں گے کہ جناب یہ جج جو ہیں وہ جانبدار ہیں، تحریک انصاف کے لیے ان کا انصاف کا پیمانہ اور ہے، مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کی مخالف جماعتوں یا قائدین کے لیے ان کے انصاف کا پیمانہ اور ہے، اور یقیناً اب وہ جاتے جاتے ایک اور سٹگما اپنی ساکھ پر، شناخت پر نہیں لگانا چاہیں گے۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی، اس حوالے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مخمصے کا شکار ہیں۔ میں نے تھوڑی سی تحقیق کی تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی گوش گزار یہ باتیں کر دوں۔
اب آتے ہیں جناب، پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت بڑا مطالبہ کر دیا ہے۔ میں نے گزشتہ روز بھی ایک ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ آئندہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنا بلاول بھٹو زرداری کو بنایا جائے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی سمپل میجارٹی اگر اسمبلی میں حاصل کر لیتی ہے، چاہے اس کی 2 سیٹیں بھی قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون سے زیادہ ہیں، یا وہ آزاد ارکان کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے، تو پھر تو کسی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ اخلاقی حیثیت ہو جاتی ہے، اخلاقی جواز بن جاتا ہے کہ جناب جب قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی اکثریت تھی تو ہم نے کہا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے، حالانکہ اس وقت بلاول کو وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی گئی تھی، یا پیپلز پارٹی کو پیشکش کی گئی تھی کہ آپ اپنا وزیر اعظم لے آئیں، لیکن آصف علی زرداری نے جہاندیدہ ہیں، ظاہر ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ انہوں نے امپورٹنٹ وزارت جو ہے وہ وزارت خارجہ وہ حاصل کر لی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر مسلم لیگ نون سمپل میجارٹی 1-2 سیٹوں سے آگے آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے اخلاقی طور پر یہ مسلم لیگ نون کا استحقاق ہونا چاہیے کہ ان کا وزیر اعظم آئے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر مستقبل میں مریم نواز اور بلاول بھٹو کی ٹائی پڑ جاتی ہے تو اس میں جتنی بھی پاکستان میں پاورز ہیں، جتنی بھی، دیکھیں آپ اسٹیبلشمنٹ بے شک اے پولیٹیکل ہو، آپ اس کو موجودہ حالات واقعات سے مائنس نہیں کر سکتے، تو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہوگی کہ اگر دونوں میں ٹائی پڑ جائے، کسی وجہ سے نواز شریف وزیر اعظم کے امیدوار نہ ہوں، مطلب ایک مخلوط سی حکومت بنتی ہے، تو نواز شریف پھر کہیں گے کہ ٹھیک ہے جناب کوئی اور آ جائے، تو اس میں بلاول بھٹو زرداری کے جو کریڈینشلز ہیں، ان کا جو سی وی ہے وہ تگڑا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ تقریباً 1.5 سال سے زائد عرصے سے اس ملک کے وزیر خارجہ ہیں، 50 سے زائد ممالک کے وہ دورے کر چکے ہیں، سربراہان حکومت، سربراہان مملکت، وزرائے خارجہ اور دیگر وزراء سے ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، بے شمار عالمی کانفرنسز میں وہ شرکت کر چکے ہیں، اور عالمی سطح پر ان کی لیاقت کے چرچے ہیں، یہاں تک کہ حال ہی میں انڈیا کے شہر گوا میں جو وہاں پر وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھی بلاول بھٹو زرداری کی انڈین میڈیا نے تعریف کی تھی، انڈین میڈیا نے، کہ جناب زبردست قسم کا یہ نوجوان ہے، اس نے بڑے مدلل انداز میں پاکستان کا موقف پیش کیا ہے ہر معاملے پر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انڈین میڈیا نے بلاول کی تعریفیں کی تھیں کہ وہ لگتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ اور بینظیر بھٹو کا جانشین ہے۔ مریم نواز اپنے مختلف بیانات کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ابھی تک قابل قبول نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ مریم نواز کو مزید گروم کرنے کے لیے ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا امیدوار بنایا جائے، وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ سنبھال لیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرکز میں بڑا بھائی اور پنجاب میں چھوٹا بھائی، یا مرکز میں والد صاحب اور پنجاب میں صاحبزادی مرکز میں والد وزیر اعظم اور پنجاب میں صاحبزادی وزیر اعلیٰ ہوں، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسی طرح جیسے مرکز میں شہباز شریف کی حکومت تھی یا وزیر اعظم تھے، پنجاب میں حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کو نہیں چلنے دیا گیا، اس طرح کا تجربہ اب نہیں دہرایا جائے گا۔ اس لیے اگر ان کو مسلم لیگ نون کو لانگ ٹرم انٹرسٹ کے لیے پنجاب چاہیے تو پھر ان کو مرکز میں وزیر اعظم کے عہدے کی قربانی دینا پڑے گی، چاہے ان کی سادہ اکثریت ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر پنجاب کی وہ قربانی دیتے ہیں، پنجاب میں کسی اور کو وزارت اعلیٰ دیتے ہیں، مخلوط حکومت بناتے ہیں، تو پھر مرکز میں وزیر اعظم ان کا ہو سکتا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ مرکز میں بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بن جائیں اور صوبے میں آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور یا وہ جو دوسری ہیں ڈاکٹر صاحبہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں، یا بلاول بھٹو زرداری کی بہن آصفہ بھٹو جو ہیں وہ بھی آئندہ الیکشن لڑیں گی، وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ پارٹیوں کی حکومت ہو سکتی ہے، مرکز میں بھی ایک پارٹی کی حکومت ہے، صوبے میں بھی ایک پارٹی کی حکومت، لیکن خاندان کی وراثت نہیں بننے دیا جائے گا، یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے۔ ہینس پیپلز پارٹی کے اس مطالبے میں
کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی جواز بھی ہے، اور انہوں نے کہا ہوگا کہ جناب ٹھیک ہے پنجاب میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، الیکشن ابھی دیکھیں، سب سے پہلے تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اس بات پر ایک ٹیبل یا ایک پیج پر آنا ہے کہ نگراں سیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے، وزیر اعظم کون ہو، وزرائے اعلیٰ کون ہو، کیونکہ ظاہر ہے انہی پارٹیوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، تحریک انصاف تو اس سے مائنس ہو چکی ہے، اور راجہ ریاض جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ وہی کہیں گے کہ جو یہ جماعتیں کہیں گی، جس طرح ماضی میں نیب کے چیئرمین کی تقرری کے اوپر ہوا۔ تو اس طرح کی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بلاول بھٹو زرداری کے چانسز زیادہ نظر آتے ہیں، اور پاکستان میں جس طرح ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں کہ یہاں تو ایک گھنٹے کے اندر اندر حالات ایسا رخ بدلتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آئندہ آنے والے ایک گھنٹے میں کیا ہوگا، کیونکہ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن فی الحال حالات اور واقعات قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں سیاسی جماعتوں کے قائدین بڑی، جسے کہتے ہیں نا، سنجیدگی سے اس بارے میں سوچ بچار کر رہے ہیں کہ جناب الیکشن تو ہم کر لیں گے، الیکشن میں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو جائے گی، ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی نہیں کھینچیں گے، ایک دوسرے کے امیدواروں کو بھی نہیں توڑیں گے، دھاندلی کے الزامات بھی نہیں لگائیں گے، لیکن الیکشن کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ملک کے وسیع تر مفاد، سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر ایک قومی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گی، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت ملک کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایک قومی حکومت قائم کی جائے، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما اس میں شامل ہوں، اور ایک 10-20 سالہ اکنامک ایجنڈا دیں اور اس پر عمل درآمد کریں، اس کے بعد آنے والی حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔